अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जिनके हवाले से अगर हम सियासी दौर की बात करें तो बड़ा अहम किरदार रहा। इसके साथ साथ अगर हम मुआशरती जिम्मेदारियों की बात करें तो मुआशरे में भी बड़ा आसान अंदाज में अपना किरदार अदा किया, लोगों के मसाइल बेशबहा हल किए। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे मामलात जो लोगों के मसाइल हल करने के बाद, लोगों की मदद करने के बाद अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। आजकल के मुआशरे की हम बात करें तो हम जब कोई भी अच्छा काम करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या वो छोटा हो, उसके बाद हम ये चाह रहे होते हैं कि इसकी 4-5 तस्वीर जरूर उतर जाएं और सोशल मीडिया पर जरूर लग जाएं और एक स्टैंप लग जाए कि मैंने ये काम अच्छा किया है। लेकिन आज के प्रोग्राम की पर्सनैलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उनकी बिल्कुल भी ये ख्वाहिश नहीं कि सोशल मीडिया पर तस्वीर हो, लोगों के मसाइल हल किए। सिंध की हम जहां पर बात करते हैं तो आपको पता है कि सिंध के जो हालात वाकयात हैं, सिंध की तरक्की में, सिंध के ऐसे काम जो आवाम के लिए होना बहुत जरूरी थे, उसमें बड़ा अहम किरदार अपना अदा किया सिंध के सरदार हैं। इसके साथ साथ अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 1950 में पैदाइश हुई। तब से लेके आज तक का सफर कैसा रहा? बड़े जॉली मूड के हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं, लोगों के साथ गपशप करते हैं। बहुत से ऐसे लोग जिनसे आम मुआशरे में लोग कतराते हैं और इनकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूं। इतनी सारी सलाहियतें कैसे अंदर आ गई, किससे इंप्रेस हैं, इन्हीं की तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सरदार ज़ैनुल आबिदीन साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में सरदार ज़ैन साहब आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं आपकी मशकूर हूँ। वेलकम। बहुत सारे किस्से, कहानियां और वाकयात आपके बारे में सुने हैं। लोगों के मसाइल हल करते हैं और मसाइल हल करने के बाद उनको जितलाते नहीं है। ये गुण कहाँ से आया? मैं हज़रत अय्यूब अंसारी की औलाद में से हूँ। बनु नजार का हमारा कबीला था। अच्छा। आपने एक बहुत बड़ा सवाल कर दिया है जी। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि किसी के साथ नेकी करो, उसको तुम इजहार नहीं करो कि ये मैंने की है। सही। किसी को जतलाओ नहीं। बिल्कुल सही। कि ये भाई तुम इतने फंसे हुए थे और मैंने तुमको यहाँ से मदद की, तुमको आजाद करवाया, ये नहीं। तरीका ये है कि मेरा सरदार ज़ैनुल आबिदीन भी नहीं कहलाता। सही। ये इमाम अलैहिस्सलाम का नाम है, तो उसका मैं निक नेम ज़ैन अंसारी से मशहूर हूँ। ज़ैनुल आबिदीन से कोई मुझे नहीं पहचानता। ठीक है। ज़ैन अंसारी साहब। हाँ, एहतरामन ज़ैनुल आबिदीन का नाम बड़ा है। सही सही। और इमाम सज्जाद भी उसको कहते हैं। सही। नाम का भी 40वां हिस्सा होता है, असर करता है बंदे पर। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल हालात गुजारे हैं हक पर रह करके जी। और हमारा पर भी उसका नाम का बड़ा असर रहा है। सही। हम भी जेलों में ये वो बहुत भुगती हैं जी। लेकिन हम कभी झुके नहीं है। सही। और हमारे रेस में झुकना नहीं है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। बाकी सियासत में मैं शुरुआत तो स्टूडेंट लाइफ से सियासत में आ गया था। बिल्कुल। ये बताइए सरदार ज़ैन साहब, हर इंसान बचपन में किसी न किसी से इम्प्रेस होता है। जो उसकी अच्छी चीजें होती हैं, जो अच्छी काम वो कर रहा होता है, वो उससे इम्प्रेस होता है। अगर आप पूछें कि तहमीना तुम किससे इम्प्रेस हो, तो यकीनन कुछ ऐसे सहाफी होंगे जिनसे मैं इम्प्रेस होंगी कि बोलते बहुत जबरदस्त हैं। इसी तरह से समझ गया आपका सवाल। समझ गए? मैं हजरत मौलाना हसरत मुहानी का से मुतासिर हुआ हूँ। अच्छा। वो इंडिया के बहुत बड़े लीडर थे मुसलमानों के। ठीक है। और उससे को हमने बहुत पढ़ा है और उससे बहुत मुतासिर हूँ। क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद थी? सादगी। उसके पास जो सारी प्रॉपर्टी होती थी, वो एक बिस्तर छोटा सा, वाह, और जो पानी का लोटा, मस्जिद में सोना। और वो कभी भी इंडिया में MNA के उस वक्त MLA होते थे, कभी भी वो इलेक्शन नहीं आ रहा था। अरे जबरदस्त। और जब 30 रुपए उस जमाने की उनको अलाउंस मिलता था तो 27 रुपए खर्च करता था, फिर 3 रुपए फिर जमा कराता था जाकर का ये बचे। या कभी कभी उनका ये हालत होता था कि दिल्ली आता था तो कहता भाई 1 रुपया लो टिकट दो दिल्ली की। उनका मौलाना ये दिल्ली की 1 रुपए में नहीं मिलती है, 1.25 रुपए में मिलती है। कहा 1 रुपए वाली दे दो।
अच्छा, उसके साथ गवर्नमेंट जो है वो बड़ा खर्चा करती थी, उसके पास CID लगी हुई थी, CID में सारा उसके खर्चा सोर्सेज इस्तेमाल होते थे, लेकिन वो कहता भाई 1 रुपये वाली दो। फिर वो दुबई, ये जो दिल्ली से पहले कोई स्टेशन आती थी उसका देते थे, और फिर वो वहाँ उतर जाता था। जो CID वाले वो दिल्ली स्टेशन पर ढूंढते थे, मौलाना कहाँ चला गया। सही, मौलाना तो भाई पहले स्टेशन से उतर गया। सही है। तो इस किस्म के थे, और ये मुतासिर था, और मैं भी यही चाहता हूँ। बहुत अच्छा मुल्क है, इस मुल्क में क्या नहीं है। समंदर हमारे पास, दरिया हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, हर मौसम हमारे पास, और मौसम हमारे पास, और अभी सोना निकल रहा है, गैस एक मैं दिखा रहा था फेसबुक पर, कुछ बच्चे चले गए पहाड़ों में बलूचिस्तान, तो वहाँ आग जल रही है जी, निकल रही है उसे, तो उन्होंने कहा कि ये जो गैस है, लेकिन अफसोस है कि अभी तक उसको लोग आउट नहीं कर रहे। सही, यहाँ है, कोयला है हमारे पास, मच में देख लें, हाँ देख कोयले के पहाड़ है। सिंध में थर में जो कोयला निकला है जी, वो बहुत सस्ती है। सरदार साहब, जिंदगी में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया था जिसने आपको सियासत की तरफ टर्न किया, लोगों की मदद करने के लिए टर्न किया? स्टूडेंट लाइफ से ही आपने ये एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी थी? मैं स्टूडेंट लाइफ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही सियासी एक्टिविटीज की 1 यूनिट में लगा। अयूब साहब ने 1 यूनिट जब शुरू लगाया था कि भाई ये कैसे था, हमने लोग सिंध में बड़ा उसके साथ मुखालफत की थी, फिर लोग जेलों में गए। उसमें मैं भी एक आदमी, बचपन का 15 साल का लड़का था जो मैंने भी जेल काटी। और जब उस टाइम 15 साल उम्र थी? 15 साल उम्र थी। आपने तो अभी तो मेरी उम्र ही बता दी है कि 150 में पैदा हुआ है। सही है। तो 15 साल का था, ठीक है। उस वक्त हम सियासत में आ गए थे। अच्छा। फिर मैं मौलवी हूँ, मौलवी आलिम हूँ, मौलवी फाजिल हूँ अरबी में। फिर दुनियावी स्टडी में मैं MA साइकोलॉजी हूँ। अच्छा। हाँ। फिर मैंने जॉब करने में, मेरा एक दोस्त होता था अब्दुल्ला शाह, चीफ मिनिस्टर होता था। अच्छा। सिंध का, इस चीफ मिनिस्टर का वालिद साहब, वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था। अच्छा। तो वो जब डिप्टी स्पीकर था, तो उस जमाने में ये बल्दिया का हुआ था सस्ता, तो उसने मुझे देके आर्डर भेजा। अच्छा। कि साईं अभी आप फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटर बने, ठीक है, बल्दिया का, ठीक है, वो बना। फिर मैं उसे तरक्की करते करते 18 ग्रेड में आ गया। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव रहा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का, ये वो बड़े ठाठ थे, गाड़ियां, बंगले, ये वो बड़े ठाठ होते। हाँ, फिर ये लोकल गोल में बड़े खांचे होते हैं, लेकिन खांचों से मैं तंग आ गया था। अच्छा। 90 में मैंने इस्तीफा दे दी थी सर्विस। अच्छा। सेक्रेटरी साहब होते थे हमीद साहब, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम पर, मैं उर्दू स्पीकिंग का बड़ा प्यार करता था। ठीक। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरा ज़मीर नहीं मान रहा है कि मैं नौकरी करूं। सही। क्योंकि वहाँ सिंधी कत्लेआम हो रहा है, मैं एहतजाज भी नहीं कर रहा। अरे। और तो मुझ पर हाथ जज्बात, मैं ये एहतजाज कर रहा हूँ। फिर मैंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा। फिर मैंने SQM बनाई कि मोहब्बत प्यार बढ़े। ठीक है, मुत्तहिद किया ना सबको एक। हाँ, ठीक है, कोशिश की कि हम ये सिंधी मुहाजिर का चक्कर गलत है, क्योंकि मुहाजिरों को भी यहाँ रहना है, हमें भी यहाँ रहना है, क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं। सही। तो उसके बाद फिर मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। डॉक्टर अमीन अशरफ के घर हैदराबाद में। अच्छा। 95 में, 95 उसने मुझे कहा कि अच्छा साहब, जो आप यहाँ बातें करते हैं, आए पंजाब में बातें करें। अच्छा। आप लोग कहते ऑफर दी? हाँ, ऑफर दी। कहा तुम ये जो कहते हो ना, पंजाब खा गया, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं कि वहाँ आप आ जाएं और वहाँ ये बात करें, और मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा। मैंने कहा सर मुझे कुछ टाइम दे दें, सोचना है, क्योंकि हम सिंधी जो लोग हैं, जो भी हमारी तंजीम है, वो मुत्तहिद है, उसमें डिसिप्लिन है, उसमें शूरा है, उसमें सेंट्रल कमेटी के लोग होते हैं, हम बनाते हैं। फिर हमने अपनी कमेटी में गए, उसको उन्होंने मुझसे पूछा कि आप नवाज शरीफ से कैसे मिले। अच्छा, ऑब्वियसली सवाल किया आपसे। वो आ गया सेंट्रल कमेटी में मैं उस वक्त चेयरमैन नहीं, कैसे से नहीं होता हूँ। अच्छा। एक मेंबर के हैसियत से बात होती है। जबरदस्त। फिर हमने बताया कि ये मुझे तो दावत मिली थी, मैं गया, फिर उन्होंने जो बातें की है मैंने वो आपको बता रहा हूँ। फिर तय हुआ, तकरीबन इसमें 1 साल लग गया हमें, लोगों को मुतमईन करने के लिए, अपने पार्टी के वर्कर्स मुतमईन करने के लिए कि जी आप। फिर हमने SQM जम की। ठीक है, उसमें जम कर दी। ठीक है, मुस्लिम लीग में। ठीक है। फिर मैं जैसे ही गया उधर, तो उन्होंने उठते ही मुझे सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया। बड़ी इज्जत दी, बहुत बड़ी इज्जत दी। सही।
اور مجھ سے کہا کہ آپ بولے تو میں 5 منٹ ایک ایک ممبر کو دیتے تھے. میرے 5 منٹ ہوا تو پھر کسی چودھری نکال سے 5 منٹ ہو گئے پورے ہو گئے تو میاں صاحب نے اس کو ڈانٹا, کہا کہ سننے کی بھی عادت سیکھو, صحیح زبردست, سننے کی عادت سیکھو, سنو سنو سنو, صحیح, اس کی جذبات کو دیکھو, برداشت کرو, جو بات کر رہا ہے اس حقیقت کو مانو. تو پھر چلتے رہے مسلم لیگ میں, ابھی بھی چل رہے ہیں. بڑی اس پہ نیچوں آئے اونچے آئی, بڑے خریدار بنے ہمیں خریدنے کے لیے, لیکن اللہ نے ہمت دی. بالکل صحیح, کیونکہ ہم جی ایم سعید کے ساتھ سے بھی متاثر تھے. بالکل صحیح. تو جی ایم سعید کہتے تھے کہ اپنے لیے وہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی سکہ نہیں ہے جو مجھے خرید کر سکے. تو اس کی جو باتیں اچھی اچھی باتیں کرتا تھا, اور پہلا آدمی وہ تھا جو سندھ اسمبلی میں پاکستان کا ریزولوشن لایا. صحیح. پھر ایسے حالات اس کے لیے پیدا کر دی گئے تھے, پھر وہ سندھ دیش کا نعرہ لگانے لگا. صحیح. تو میں بھی یہی عرض کرتا ہوں, یہ تو سارے کا سارا سیاسی دور ہو گیا نا, آغاز آپ نے بتایا ہے. یہ بتائیے سردار زین انصاری صاحب, کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو اور جب اس کی ہسٹری کو آپ دیکھتے ہیں, جب اس کے گزرے ہوئے سال آپ دیکھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں جو اہم فیصلے کیے اپنے سے ریلیٹڈ یا اپنے معاشرتی قد کے حوالے سے, تو اس میں اس کا مشورہ رہا اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنے دوست سے, اپنے کسی کولیگ سے. تو ایسی کون سی پرسنالٹی ہیں جن سے آپ ہمیشہ فیصلہ کرنے سے پہلے ڈسکس ضرور کر لیتے ہیں, رائے ضرور لے لیتے ہیں؟ میرے والد صاحب میرے سیاست میں آنے سے پہلے وہ ڈیتھ کر گئے تھے, اور والدہ کی ہمیشہ دعائیں ہوتی تھی. اس سے میں پوچھتا تھا کبھی کبھار, وہ مجھے بڑی دعائیں دیتی. اس کا میں بڑا فرمان بردار رہا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے پاؤں چومتا تھا. جب میں کراچی میں رہتا ہوں, وہ گاؤں میں رہتی تھی, میں کبھی زبردست کو لے آتا, پھر اس کو کہتی نہیں مجھے یہاں بور ہو رہی ہوں. چھوٹی سی بس میں جاتا تھا تو سو لیٹی ہوتی تھی, میں اس کو پھر آنکھوں میں رکھ کر چھوٹتا تھا. ماں کے ساتھ تعلق, ماں ہستی ہی ایسی ہے, بہت بڑی ہستی ہوتی ہے. وہ کہتی تھی کہ جب ذہن میں مر جاؤں گی تو آپ کو قبر میں بھی دعائیں دوں گی. یہ جو آپ میرے دیکھ رہے ہیں لوگوں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, آپ نے خود دیکھا, میں نے دیکھا, سمندر ہے, سمندر ہے. جہاں میں جاتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں کسی کو, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو میں نہیں جان سکتا, لیکن وہ میرے ہاتھ چومتے ہیں, میرے گلے چومتے ہیں, میرے شولڈر چومتے ہیں, 2-3 گھنٹے گرمی میں کھڑے ہو جاتے ہیں, پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں. بالکل, یہ ساری میری ماں کی دعائیں ہیں. بالکل صحیح. اور میں یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ ابھی اس وقت میرے جیب میں کتنے پیسے, اور میں نے کبھی اندازہ نہیں, کبھی گنے نہیں ہے. یہ تو اسی کی دعائیں. بالکل بالکل دعائیں ہیں یہ. اچھا یہ بتائیے سردار زین انصاری صاحب, ہم چونکہ آپ نے معاشرے کے لیے بہت کام کیا ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں, یقیناً کرنے کا عزم و ارادہ بھی رکھتے ہیں. ہم میں سے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو والدین کی بہت قدر کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو والدین کی قدر نہیں کرتے, نافرمان ہوتے ہیں, اور ایک وہ کیٹیگری ہے جن کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ قیمتی اثاثہ آج ہمارے پاس ہے, کل نہیں ہوگا. کیا کہیں گے ایسے لوگوں سے؟ سمم بکمن امیون فہم لا یرجون, وہ اندھے ہیں, گونگے ہیں, بوڑھے ہیں. ماں باپ کی جو عزت نہیں کرتے, ان کی پھر اولاد ان کی عزت نہیں کرے گی. ایسے ہی میرا بیٹا ہے راجہ انصاری, اس کا نام ہے, یوتھ ونگ سندھ کا صدر ہے. ماشاءاللہ. اس کے پیچھے بھی ہزاروں لوگ چلتے ہیں, اور یہاں پنجاب کے لوگ بھی یہ جو بیٹھے ہیں اس کے عاشق ہیں کہ کبھی راجہ سائیں آئے. اچھا. تو جہاں جاتا ہے کہتا ہے بابا میں جاؤں. ارے ماشاءاللہ. اور جب میں لیٹ ہو جاتا ہے, میں اس کو فون کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے بابا میں راستے میں ہوں, میں راستے میں ہوں. ماشاءاللہ. اور جو چھوٹا بیٹا ہے تو وہ تو میرے ساتھ اٹیچ ہے, وہ بھی افسر ہے. ماشاءاللہ. تو وہ کہتا ہے کہ بابا میں آپ کی عمر ابھی نہیں ہے کہ آپ ڈرائیو کریں. میں کہا آئی ایم ینگ مین, میں ڈرائیو کروں گا. اور ماشاءاللہ. پھر کہ چلو میں تمہاری ڈرائیو کرتا ہوں. اچھا. مثلا ایئرپورٹ پر آیا, وہ لے کے آیا, پھر ابھی صبح فون کی بابا کب فلائٹ ہے, واپسی کب آ رہا ہے, بابا آ رہا ہوں, کہ بابا میں آؤں گا. میں راجہ کو نہیں بتا رہا ہوں, اگر اس کو پتا نہیں پھر دونوں آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. دیدہ دلیری کی داستانیں بے شمار ہسٹری میں پڑی ہیں آپ کی, ان تمام داستانوں کو سامنے رکھیں اور آپ کی دیدہ دلیری کو سامنے رکھیں, اور اس کے بعد آپ کی عاجزانہ طبیعت کو سامنے رکھیں.
تو یہ کہانی سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. جو میں نے بتایا نا کہ مولوی عالم فاضل عربک میں کیے، میں نے پڑھا بولتے ہیں ہاں کہ شیطان جو تھا، جس کو شیطان ہم کہتے ہیں، ہاں وہ عزازیل تھا، جی میکائیل، جبرائیل، یہ اس وقت فرشتوں کے بڑے بڑے تھے. یہ بھی ایک فرشتہ، پانچواں یہ تھا جس کو عزازیل کہا جاتا تھا، اس کا نام عزازیل تھا. لیکن اس نے تکبر کیا. اب اس کو تصوف میں لے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ سر میں تو آپ ہی میرے محبوب ہیں، میں آدم کے کیوں سجدہ کروں؟ صحیح. میں تو آپ کو سجدہ کرتا ہوں، یہ مجھ سے شرک نہیں کرواؤ. تصوف کی روح سے بتا رہا ہوں، جی جی یہ نہیں ہوگا مجھ سے، آپ ہی کو سجدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں کرو اس کو. انہوں نے کہا پھر اگر ایسے سمجھتے ہو تو میں تو اس سے افضل ہوں، میں آگ کی پیداوار ہوں اور یہ تو مٹی کی پیداوار ہے، مٹی کو آپ سجدہ کروا رہے ہیں مجھ سے، میں نہیں کروں گا. تکبر کیا. تکبر عزازیل اللہ خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، فارسی میں کہا ہے. تکبر تو عزازیل کو بھی بالکل کو تباہ برباد کر دیا، اس کو لعنتی ہمیشہ کر دیا. تو تکبر مجھے نہیں آتا ہے. بالکل کافی صحیح. دوست مجھے کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ حرکتیں، آپ سے رہتے ہیں، لوگوں سے غریبوں سے ملتے رہتے، سردار سے تھوڑی ہوتی ہے. میں نے کہا میں سرداری نظام میں بڑا سمجھتا تھا، لیکن مجبوراً میں سردار بنا کیونکہ میرا باپ سردار تھا، دادا سردار تھا، پردادا سردار تھا. خاندانی سردار. ہاں، حضرت ایوب انصاری سے 31 یا 32 پشت میں ہوں. صحیح. تو میں کہتا ہوں اچھا، میں پھر بھی وہ انصاری نے زبردستی مجھے، پھر میں نہیں بننا چاہتا تھا. پھر کافی جو کامریڈ دوست ہیں ہمارے، جی سیاسی دوستوں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اتنے آپ سیاسی آدمی، اتنے پاکستان تک مشہور آدمی، آپ نے سردار بن گئے. میں نے کہا میں سردار ہوں لیکن سرداری نظام میں امپروو لانا چاہتا ہوں. ظلم کے سردار کرتے ہیں، میں ظلم نہیں کرتا ہوں. زبردست. فیصلے وہ غلط کرتے ہیں، کبھی کبھار دوستوں کی ہیلپ کرتے ہیں، میں فیصلہ انصاف سے کرتا ہوں. اور یہ ہر چیز میں ارتقا ہوتا ہے. اگر کبھی کسی فیصلے میں کسی اپنے کی، کسی دوست کی، کسی احباب کی کال آ گئی کہ سردار صاحب یہ معاملہ اس طرح نہیں اس طرح کرنا ہے، تو کیسے اس کو ریپلائی دیتے ہیں؟ میں اس کو ڈانٹ دیتا ہوں. اچھا، میں اس کو ڈانٹ دیتا ہوں کہ ہوگا انصاف. میں کہا تم شاید مجھے نہیں سمجھایا ابھی تک، یا تم بڑے بیوقوف ہو صحیح. کہ مجھے کہتے ہو. اور سردار کو ڈکٹیشن نہیں دی جاتی ہے، زبردست. سردار جو کرتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. تو یہ ارتقا کی صورت میں آیا. میں نے سردار نظام تو جائے گا نہیں سندھ میں بلوچستان سے، کیوں نہ اس میں ارتقا کیا جائے، بالکل اس میں تبدیلی لائی جائے، بالکل اس میں اچھی خوبیاں لائی جائیں. صحیح. تو اس لیے پھر میں نے ابھی انٹرسٹ لینا شروع کیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ میری قوم جو ہے، برادری جو ہے میری، وہ مظلوم ہے. مظلوم ہے. سائیکالوجی بھی آپ نے پڑھی ہے. جی. سائیکالوجی کو سلیکٹ کیوں کیا؟ سائیکالوجی کا جو بڑا مشکل سوال ہے یہ. بتائیں. سائیکالوجی کا جو واسطہ ہے وہ انسان سے، نفسیات سے ہے. نفسیات سے. اور میں نے کوشش کی اس کو پڑھنے کے لیے، اور بھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ میموری کیسے بڑھتی ہے، میموری کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. جی جی. لیکن میں زیادہ انٹرسٹ تھا کہ انسان کو پڑھوں. انسان کیا ہے، انسان اس کی نفسیات کیا ہے، اس کی نفسیات کا، یہ کیا سوچتا ہے. اس کے چہرے میں دیکھتا تھا یہ اس وقت کیا اس کے مائنڈ میں چل رہا ہے، کیا میرے لیے سوچ رہا ہے، کہ دوسرے کے لیے کیا سوچ رہا ہے. اچھا. یہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے. بالکل بالکل. بہت وسیع سبجیکٹ ہے. ابھی تو اس کے پہلے بھی ڈاکٹر ہوتے تھے، نفسیاتی ڈاکٹر جو تھے وہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سائیکالوجی یا پھر اس طرح سے وہ ہوتے. پھر کچھ MBBS کرنے کے بعد پھر سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں، پھر سائیکالوجی پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں. تو بہت مجھے اچھا لگا. پہلے میں انگلش میں گیا، میں انگلش کر رہا تھا. اچھا. ہاں، سندھ یونیورسٹی میں. وہ ہم تو تھوڑا مختلف ڈر سے جھگڑا جیسے یونیورسٹی میں گنڈا گردی کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. اس گروپ میں تھا نہیں، لیکن آ گیا. پتہ نہیں کیسے انہوں نے مجھے پکڑ لیا آ کر. اچھا. پھر میں بھی تھوڑا بدماشی کرنے لگا. انگلش پھر مجھے نہیں آتی تھی. اچھا. میں ایم اے کرنا شروع کیا. پھر میں نے دوستوں سے کہا یار ایسا بھیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پروفیسر صاحب جو لیکچر دے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ چلو، پھر انہوں نے کہا چلو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم اے کرو. اچھا. وہ تو اس سے بھی ٹف. جی. وہ پرائمری بتاتے تھے کہ میپ کا، ہمارے پاکستان کا جو میپ ہے اس کا رنگ گرین ہے. میں نے دیکھا پروفیسر نے کہا کہ ویئر از پاکستان. میں ڈھونڈے نا یہ سارے گرین.
صحیح ہے زبردست. گیری میں بات چلے. پھر میں وہ وہاں سے بھی ٹرین کروایا. پھر ایم اے سائیکالوجی کے میں گیا. ایم اے سائیکالوجی میں جو میڈم تھی جی وہ بہت اچھی تھی. وہ جیسے بیٹے کو پیار کرتی ہے نا, وہ مجھے سے پیار کر, وہ سمجھ گئی کہ یہ پیار سے پڑھے گا, یہ سسٹم کا نہیں ہے. پھر انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا, اتنا مجھے پڑھانے لگی, اتنی مجھے باتیں بتانے. وہ سائیکالوجسٹ میری سائیکالوجی سمجھ گئے, وہ نفسیات سمجھ گئی. ہاں نفسیات سمجھ گئے. تو پھر انہوں نے مجھے ایم اے کروا دیا. زبردست. اچھا یہ بتائیے 12 بروج جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا ہے, مختلف علوم کی ہم بات کریں اس میں علم العداد آ جاتا ہے, علم الجعفر آ جاتا ہے, اور اس علم فلکیات آ جاتا ہے. آپ کا کس حد تک ان پر اعتقاد ہے, کس حد تک سچ ہے؟ کہنے کی بات نہیں ہے, میرا ڈائریکٹ تعلق ہے. ماشاءاللہ, زبردست. اچھا یہ بتائیں سردار زین انصاری صاحب, ہم جہاں پر سیاست کی بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ سے مصروف ہیں, خاندان کی ایک پہچان ہے, نسل در نسل سرداری چل رہی ہے, یہ تمام کی تمام مصروفیات سامنے رکھیں, اور اس کے بعد آپ کی مزاج میں, آپ کی طبیعت میں جو ایک عاجزانہ پن ہے, جو رات کے پہر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات اور باتیں کرنے کا ایک سلسلہ ہے, یہ کیسے آ گیا؟ نچھیڑے نکلتے بادے بہار راہ لگ اپنی, تجھے اٹکھیلیاں سوجیے ہم بیزار بیٹھے. یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, بالکل وہ کلم فرماتا ہے. وہ ایسا کریم ہے کہ ایک آدمی 40 سال تک کے گھر میں اللہ 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 کرتا رہا, جی اس پر توجہ نہیں گئی. ایک مرتبہ سردی کے موسم تھی, وہ گھر سے باہر آیا, دیکھا چرواہا بکریاں چلا رہا ہے, اس کے پاؤں میں پتھر لگ رہے, پتھریاں چھوٹے چھوٹے پتھر لگ رہے پاؤں کو, اس کو تکلیف ہو رہی تھی. اللہ سے کہا کہ اللہ یہ پہاڑ نہیں بناتے تو کیا ہو جاتا, اس کے پاؤں کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کو کہنے کہ میری مخلوق پر تو اتنا مرام کرتا ہے, اس کو ولی کر دیا. 40 سال کی عبادت وہ کام نہیں آئی, وہ احساس کام آیا جو بندے کا احساس کام آیا. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا فیصلے کرنے میں اللہ کو کوئی کام پسند کم کوئی کسی نے کی ہوگی, پسند آ گیا کہ آگ اٹھو بات کرتے. زبردست, ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے سردار زین انصاری صاحب, زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھولتا نہ ہو؟ ویسے تو یقیناً بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جس میں آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے, فیصلے کیے ہیں, ڈٹ کر فیصلے کیے ہیں, منسٹریز کی آپ کو آفر ہوتی رہی, جو سمجھ میں آئی وہ بات کی, جو سمجھ میں نہیں آئی وہ بات نہیں کی, سودا نہیں کیا. یہ تو آپ کی پرسنالٹی ہے. کوئی واقعہ ایسا جو آپ کو بھولتا نہ ہو, جوانی کا, آج کل کا, اسٹوڈنٹ لائف کا؟ میری والدہ کی ڈیتھ سے مجھ سے نہیں بھولتی, اور سارے واقعات بھول جاتا ہوں. والدہ نہیں بھولتی. وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا رہے ہیں آپ کا جو تعلق ہے آج تک. اچھا یہ بتائیں, والدہ کے ساتھ یقیناً بہت اچھا تعلق رہا, آج وہ ہم میں نہیں ہے, لیکن ہمارے پروگرام میں الفاظ میں وہ ہیں, آپ کے جذبات میں وہ ہیں. بیٹھی سوچ ہے نا, اور کچھ نہیں, خیال ہے. ابھی آپ مکہ گئے ہیں, حج پر گئی ہوں گی یا نہیں گئے, اللہ بھیج دے گا. ابھی آپ جو مکہ گئے ہیں یا حج کر گئے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز اتر پر گئے, ویسے کرتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. یعنی اس کی مائنڈ کی جو تخیل کی رفتار ہے نا, وہ سب سے زیادہ رفتار ہے. آنکھ کھولنے سے چلی جاتی ہے. وہ تو ہر ایک انسان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے نا, دماغ کا, خیال کا, تصور کا, فکر کا. بالکل صحیح. ہاں, آگے میں جہاں بھیجو میں چلا جاؤں گا. صحیح. آج بھی فیصلے جب کرتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں والدہ سے؟ نہیں رہی نا, والدہ فوت ہو گئی. والدہ فوت ہو گئی ہیں, لیکن آپ کا تعلق ان سے بڑا ہے. ہاں بس وہ میں رہنمائی کرتے ہیں نا. کرتی ہیں, خدا کرتا ہے, نبی پاک کرتے ہیں. صحیح. والدہ کرتی ہیں. میں کہاں, میں تو کچھ نہیں. صحیح. میں تو کچھ نہیں. بالکل صحیح. اپنے بچوں میں سے سب سے پیارا بچہ کون سا ہے, لاڈلا بچہ؟ ویسے تو بچے سارے ہی والدین کو بہت پیارے ہوتے ہیں. مجھے 5 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. بیٹیاں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں. بیٹیاں پیاری لگتی ہیں؟ بہت پیاری لگتی ہیں. اور اس میں یہ تقسیم وہ بھی مجھے چھیڑتی ہیں. اچھا. کہ بابا ابھی ان کی کوئی اولاد ہیں, ہاں, تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ جی سب سے زیادہ, وہ پوتیاں کہتی ہیں سب سے زیادہ کون سب سے پیارا ہے. بیٹیاں کہتی ہیں, دیکھیں نا, ایک انگور کا گچھا ہو, اس میں سارے انگور تو ہیں نا,
بالکل صحیح. پھر کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہتا ہوں نہیں یہ پیاری مجھے جاتا ہے تو پھر وہ بڑی خوش ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کی دوسری جو ہے وہ کہتے نہیں جی ہمیں یہ تو غلط کہا ہے, فیصلہ غلط ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. موسم کون سا زیادہ پسند ہے؟ موسم سردی کا مجھے اچھا لگتا ہے. اور زیادہ تر جس علاقے سے ہیں وہاں پر ہوتی بھی زیادہ سردی؟ ہاں سردی اچھی ہے. گرمی بھی بہت ہوتی ہے تو گرمی سے بھاگ جاتا ہوں. بالکل. سیر و تفریح کے شوقین ہیں؟ کم. کیا وجہ ہے؟ ٹائم نہیں ہے, مصروفیات زیادہ ہیں. ہاں مطلب جیسے میں 3 دن کے لیے ادھر آیا تو میں چلا جاتا, ایک دن گھوم کے بھی آتا, لیکن پھر نہیں ہے. وہ یہ ایک کمٹمنٹ کی, یہ ہمارے جو عابد صاحب ہیں, ریاض صاحب ہیں, یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کو ادھر چلنا ہے, اس کو ادھر چلنا ہے, ادھر سے یہ لوگ ملنے آ رہے ہیں, یہ فرق کرنے آ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ سیاسی مصروفیات سے یا لوگوں کے ملنے سے تنگ پڑ گئے ہوں کہ بہت مل لی ہے, آج میں نے کسی کو نہیں ملنا, آج میں اکیلا ہوں؟ نہیں, کبھی نہیں. قریبوں کے لیے دروازہ بند کبھی نہیں ہوا, دن ہو یا رات؟ رات ہو, کبھی بھی. یہ بند ہو جائے تو میرا دروازہ بند ہو جائے گا, اوپر والا. صحیح. تو میں پگا لوں گی, میں ان کا دروازہ بند کروں. زبردست زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں, بظاہر تو آپ زین انصاری صاحب ہیں, ایک قداور شخصیت ہے, لیکن آپ کے اندر ایک صوفی بھی ہے. اس طرف کیسے مزاج آیا, کس طرح سے ذہن آیا؟ ہم سندھ کی بات کریں تو یقیناً وہاں پر تصوف بہت زیادہ ہے. تصوف ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جی. جیسے قرآن شریف میں ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید, میں تمہارے سانس کی رگوں سے قریب ہوں. وفی انفسکم ابلا تبصرون, میں تمہارے نفسوں میں ہوں, تو مجھے نہیں دے سکتے. تو جب یہ انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے, قریب بھی ہے, بہت قریب ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے, اور لفظ میں بھی ہے, چلتا ہے. تو پھر ہم اس کی راہ پہ چلتے ہیں. جو صلاح وہ کہتا ہے, ابھی کہ ایک شعر ہے شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا, بدی ودی بار میں وہ بھاگیں چونت متا پاند پسائیں, یعنی تم نے مجھے باندھ کر کے تلاؤ میں پھینک دیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کہتے ہو کہ کپڑے گیلے نہیں کرنا. صحیح صحیح ہے. یہ تصوف. کبھی سر سجدہ ہوا, کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. یہ تصوف ہے کہ صنم تو بہت ہے نا جی, دولت بھی صنم ہے. صحیح, دولت بھی صنم ہے, اور مغروریت تکبر بھی صنم ہے. تکبر کروں, یہ ایسے کروں, میں سردار ہوں, میں یہ ہوں, فلاں ہوں, یہ بھی صنم ہے. صنم تو بہت چیزیں ہوتی ہیں جی. تو پھر وہ کیا نماز, ابھی اللہ اکبر کرے کہ یہ میرے عابد صاحب ہے, اس کو شادی حال چلاتا ہے, شادی حال ہے, یہ اللہ اکبر کرے گا, کہے گا کہ پتہ نہیں کل شادی حال بک ہوگا نہیں ہوگا, کتنے لوگ آئیں گے, یہ ہوگا. تو پھر یہ نماز نہیں ہے. نماز تو وہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ڈوب کر پڑھیں. اور ایک مرتبہ اس کو یہاں پنجلی میں تیر لگ گیا جی, تو کھینچ رہے تھے تو وہ چیخ رہا تھا کہ نہیں یار بہت تکلیف ہوتی ہے. کہا سے کیا کریں, یہ زہریلا ہے, نکالنا تو ہے. ان کے چلو میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں, پھر اللہ اکبر 2 رکعت نفل پڑھنے لگا, تو کھینچ کے اس کے سفید ریشے بھی نکلا تو پتہ نہیں پڑا, تو رکعتیں پوری کر کے کہا یہ ہے نماز, یہ دس از کالڈ صلاۃ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ تصوف یہی ہے, اور کیا ہے. تصوف معنی یہ ہے کہ ہم کچھ صوفی تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں جائیں گے تو ہمیں دوزخ میں بھیجے گا نا, تو بھی ہمارے ساتھ ہوگا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, جیسے کہ لوگ مختلف لوگوں کے پاس, مختلف بزرگوں کے پاس, ہستیوں کے پاس دعا کروانے جاتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا چاہیے, لیکن میرا سوال یہ ہے آپ کے تجربے سے سردار زین انصاری صاحب, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جو کسی کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں, یا جاتے جاتے کہہ دینا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا, آپ ایسے کام کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو دعائیں دے لوگ؟ دعا تو وہ ہے نا جو اندر سے نکلتی ہے, وہ تو نہیں ہے کہ ایک فارمیلٹی ادا کر دی. یہ کلچر ہے, کلچر بن گیا ہے, کلچر بن گیا. میں دعا کرنا بھائی, ہاں جی, کلچر ہی کر. مجھے پتا ہے کہ وہ بڑا گناہگار ہے, وہ کچھ نہیں کرتا, نہ نماز نہ روزوں نے کچھ نہیں کرتا ہے, پھر بھی اس کو کیسے بابا میرے لیے دعا کرنا, ہاں بابا
وہ تو بادشاہ کسی کی سن سکتا ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب پوچھا تھا صحابہ نے کہ آپ بتائیں نبی صاحب یہ جو دوزخی ہے یا جنتی ہے, تو جب ڈیڈ باڈی لے کر چلتے ہیں لوگ اس کے پیچھے جی تو پھر کچھ اس کی تعریف کرتے ہیں نا جی, پھر اللہ کہتا ہے زیادہ تعریف کرنے والا ہے تو پھر جنت میں بھی, کیونکہ جنت تو جنت ہے, اور دوزخ ہے. اور ہم کیا ہمارا میرا جو خیال ہے جی وہ جنت بھی وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے, ہر چیز وہی ہے, ہو ہے. بابا فرید کے ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ مزاروں میں سے کون سا مزار ہے جہاں زیادہ جانا پسند کرتے ہیں؟ مجھے جو بلاتا ہے. کون بلاتے ہیں؟ کبھی بہت سے ولی اللہ بھی بلاتے ہیں, ولی اللہ بلاتے ہیں. ہاں, مثلا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. جی, ایک حیدرآباد میں اللہ کا ولی ہے, سخی کے نام سے مشہور ہے. اس نے مجھے کہا کہ کسی بندے کو بھیجا, اس نے 25 سال تک اس نے ریاضت کی ہے, تہجد پڑھتا رہا اس کا. ایک مرتبہ برسات پڑی تو برسات میں گھر میں تہجد پڑھنے لگا. ٹھیک ہے, تو ادھر وہ آ گیا, اس کو کہا کہ سجدے میں جاؤ, بتاؤ یہ کون ہے. ٹھیک ہے, وہ سجدے میں گیا, کہا صحیح پتہ نہیں. پھر دوسری مرتبہ جاؤ, پھر تیسری بار اس کا ہاتھ رکھا, صحیح زین انصاری صاحب. اس کو کہو کہ ظالم کبھی ہمارے پاس بھی آیا کرو, داتا کے پاس جاتے ہو, واہ, ہمارے پاس بھی آ گیا. میں چلا گیا, میں بھول گیا. مجھے وہ میرے ساتھ فقیر ملنے آیا, میسج دینے آیا. اچھا, میں نے کہا چھوڑو یار, کیسے فقیر کہلاتے ہیں. سال کے بعد میں حیدرآباد گیا, مجھے یاد ہے میرے دوست ہے وہاں چیف تھا وابڈا میں, اس کو میں نے گاؤں کا بھی تھا, اس کو میں نے فون کیا کہ میں حیدرآباد آیا ہوں, مجھے کھانا جم کھانے میں کھائیں گے. جم کھانا میں کھائیں گے, ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں کھانا نہیں کہا, کھانا یہ پارٹی نے کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں یار تم گول کر دو. میں چلا گیا. اس نے کہا کہ یار یہ رات کو 11 بج رہے ہیں, بند ہو گیا, 10 بجے بند ہو جاتا ہے. میں نے کہا بند ہو, وہ قبر میں ہے کیا, 10 مٹی سے پڑا ہوا ہے کیا. پھر میں چلا گیا تو وہاں ملاقات ہوئی. ملاقات یہ نہیں ہوتی ہے کہ آج جیسے ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں یا یہ خوشبو ہو جاتی ہے. بالکل صحیح, اوروں کو نہیں آتی ہے, جس سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے خوشبو ہو جاتی ہے, وہ محسوس کرتا ہے. اچھا, فیلنگ آ رہی ہے, فیلنگ آتی ہے, بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. پھر ہم نے سے حال حوال کیا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتی ہے. بالکل صحیح, زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیے جہاں پر ہم AMM کی بات کرتے ہیں, بڑا خوبصورت قسم کا ایک اجلاس جس میں شرکت کرنے کی سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی. کیا کہیں گے کہ آگے انصاری برادری جو ساری کی ساری متحد ہوئی ہے اس پلیٹ فارم پر, اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں ان کے کردار کے حوالے سے تو وہ تو ہم نے پروگرام میں آلریڈی ڈسکس کیا ہے, آغاز ڈسکس کیا ہے. فیوچر میں کیا پالیسی ہے, کیا کیا کرنے جا رہے ہیں تنظیم؟ یہ ہماری یہ پارٹی ہے, یہ AMM ہے یا اور بھی بہت سے, تقریباً 100 دھڑے ہیں. اچھا, پنجاب میں. ٹھیک ہے, کوئی کس نام سے خدمت کر رہا ہے, کوئی کس نام سے خدمت کر رہا ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں, سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, پھر وہ اس میں نے رات بھی ان سے ڈسکس کی ہے, پہلے بھی ان سے ڈسکس کیا کہ ایک سپریم کاؤنسل بنایا جائے. سپریم کاؤنسل بنایا جائے, اس میں سے جتنے بھی ہیں جی سوشل ویلفیئر والے, ان سے ایک آدمی یا 2 آدمی لیے جائیں, مہینے میں یا 2 مہینے میں یا 3 مہینے کے بعد ایک ان کا اجلاس ہو, جو بھی خامیاں خوبیاں ہو ڈسکس ہو, اس طرح سے وہ ایک ہو سکتے ہیں. عوام کو اس سے کیا ملے گا؟ عوام کے لیے کام کس انداز میں کریں گے؟ ایک شیڈیول ہوتا ہے نا کہ عوام کے لیے یہ پورشن رکھا گیا ہے, عوام کے لیے یہ کام کرنا ہے, اس بندے کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس پارٹی میں عوام کے لیے کیا رکھا؟ دیکھو ہر ایک اپنا ہر ایک کو اپنی سوچ ہے. ایسے ہی ہے, ایک غریب آدمی آتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے جی, وہ آ کر آپ کو پتا پڑتا ہے یار یہ تو بہت غریب ہے, اس کے فاقے چل رہے, اس کو مدد کر دی جائے. زبردست. کوئی بے روزگار ہے, روزگار نہیں ملتا ہے, اتنی یہاں بہت فیکٹریاں ہیں, اس کو کہا کہ بھائی چلو ہم کسی فیکٹری والے سے بات کرتے ہیں. صحیح. مثلا یہاں بھی ہمارے صدر ہیں پنجاب کے زبیر صاحب جی, بالکل, اللہ نے اس کو سب کچھ دیا, اس کی بڑی PR بھی ہے انڈسٹریلسٹ میں, بزنس مین میں. بالکل, اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو فون کر دیا کہ بھائی اس کو 10,000 کی نوکری دے دو, یا غریب آدمی ہے. تو یہاں یہ میں نے دیکھا ہے پنجاب میں جی کہ مخیر حضرات جو بہت ہیں جی,
وہ غریبوں کی مدد بھی بہت کرتے ہیں. بالکل. یہ پنجاب کا یہ بڑا جی اس لیے تو لاہور چل رہا ہے, پنجاب چل رہا ہے, بڑی خدمت کرتے ہیں. اچھا, کرونا کی ہم جہاں پر بات کرتے ہیں, آپ نے مخیر حضرات کی بات کی ہے. جس طرح سے ہمیں کرونا کا سامنا ہوا, اس سے پہلے میں نے اپنی لائف میں اتنے مشکل حالات نہیں دیکھے جتنا اب لاک ڈاؤن اور ساری صورتحال, لوگ بے روزگار ہو گئے, گھروں میں قید ہو گئے, جن کی لمیٹڈ سی جابس تھیں ان کو شارٹ کر دیا گیا, اسٹاف کو بے روزگاری کے عالم میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مخیر حضرات کو میں نے یہ محسوس کیا ہے سردار صاحب کہ وہ آگے تھے, لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا, پیسے پہنچائے, دوائی کے لیے جس کو چاہیے تھے وہ پہنچائے. تو مخیر حضرات کی تو بہت زبردست کارکردگی رہی, خصوصی طور پر کرونا میں. بہت اچھی بات ہے, میں آپ کی توسط سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو آفرین بھی کرتا ہوں, ان کو سلام بھی کرتا ہوں. زبیر صاحب بھی آگے تھے, جو بھی ہے. ہاں, زبیر صاحب بھی آگے تھے. زبیر صاحب نے تو کمال کر دیا ہے, بالکل بہت اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے, بتائیے مجھے سردار زین انصاری صاحب, مختلف قسم کے انسان کی زندگی میں اوقات آتے ہیں, ادوار آتے ہیں. ایک وقت اور ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے جب انسان اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. اب وہ اس کا پسندیدہ شخص کوئی میل ہے, کوئی فیمیل ہے, کوئی گونگا ہے, کوئی بہرا ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بڑا ہے. تو اپنا جو ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے, جو اپنے دل سے گزارنا چاہتے ہیں, وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ٹائم گزرتا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے کہ کوئی ٹائم میرے پاس رہتا ہی نہیں ہے, تو میں ایکسٹرا ٹائم نکلتا ہی نہیں ہے. نکلتا ہی نہیں ہے. آپ میرے کبھی کراچی آئیں جی تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ مجھے میرا ڈیرے ہے, میرا گھر ہے, تو اس میں بھی دیکھیں گے تو ڈیرے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے بات کرتا ہوں, اس سے یہ کرتا ہوں. لوگوں کو جملتا ہوتا ہے ابھی, تو پھر اس میں کیا ذہن ہی نہیں جاتا ہے کہ سارے سب سے پیار کرتے ہیں. صحیح. سب سے پیار ہے. اکثر اوقات جب ہم کسی مخیر حضرات کی بات کرتے ہیں, کسی ڈیزگنیشن کی بات کرتے ہیں, سرداروں کی بات کرتے ہیں یا بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں, تو عوام کی رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے ایسے لوگوں تک. اگر ہو بھی جائے تو بڑی تنگ و دو کے بعد, بڑی مشکلوں کے بعد, بڑے فون شون کرانے کے بعد رسائی ہوتی ہے, اور پھر جا کے اپنا سارا قصہ اور معاجرہ سناتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا سر, اس میں ہماری مدد کرتے ہیں. تو آپ نے رسائی کا کیا سسٹم رکھا ہوا ہے عوام تک؟ کوئی بھی آ کے آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے یا ٹائم لینا پڑتا ہے؟ نہیں, مجھے مل جاتے ہیں. اچھا, مجھے مل جاتے ہیں. مثلا کوئی بھی یہاں پنجاب میں بڑی دردناک واقعات ہوئے, زینب کا, بی بی زینب کا مسئلہ جس کو شروع میں ہوا ہے, یا ادھر گجرانوالہ کے ساتھ کوئی گاؤں ہے, اس میں ایک انصاری کو مار دیا. تو ہم دوسرے سے شہباز شریف صاحب سی ایم تھا, ہم فون کرتے تھے, وہ نہیں اٹھاتے نا, اس کے پی ایس اٹھاتے, بتاتے ہیں, پھر ان کو دوسری جاتی ہے کہ ایسے نہیں کیا, ایسے نہیں کیا, ایسے نہیں ہو گیا, وہ میرا نام دے کر کے رنگ پہ کرتے تھے, کام ہو جاتا. بالکل صحیح. شاعری سے لگاؤ ہے؟ بہت اچھی لگتی ہے, شاعری خود نہیں کی ہے. کوئی ایک شعر سنا دے جو بڑا پسند ہو, اگر یاد ہے تو. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میں. زبردست. کوئی میسج دینا چاہیں گے عوام کو, چاہنے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ انصاریوں سے میں یہ گزارش کروں گا, ساری دنیا میں جتنے بھی انصاری رہتے ہیں, جو یہ آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں, کہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھو, پڑوس والوں کا خیال رکھو. آپ بہت ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے بعد تم ہی انصاری ہو جو اللہ کے ہاں بہت پیارے ہو. تم ہی انصاری ہو, تم اللہ کے ہاں بہت پیارے ہو. وہ اس لیے پیارے ہو کہ تم نے نبی کی بھی خدمت کی, صحیح, اور اس کے مہاجرین کی بھی خدمت کی. اب تم اپنے پڑوس والوں کی بھی خدمت کرو اور انصاریوں کی خدمت کرو. صحیح, یہ میسج ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا سردار صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بڑی مہربانی. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.